So now I would like to welcome Professor Dr. Jamil Junejo Saab. He is Associate Professor of Psychiatry, Liaquat University of Medical and Health Sciences, and Sir Pawazi Jahangir Institute of Psychiatry and Behavioral Sciences, Hyderabad. So we have a small lecture and interactive discussion over psychosocial well-being, mental health, and stress management. First of all, I am very thankful to Professor Bhai Khan Sher साहब. सर तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजे इलाही सारा तव्हांजे अंदरि आइडियाज़ हलनि था पंहिंजी यूनिवर्सिटी जे हवाले सां, ॿारनि जे हवाले सां. बेटा जेको दुनिया में घटि खां घटि मज़मून सम्झो वियो आहे हेसिताणी, उहो इंसान जे पंहिंजे बारे में जेको इल्मु आहे. साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द सेल्फ. इट्स अ बेसिक साइंस ऑफ बिहेवियर. उनखे जॾहिं असां डिफाइन कंदा आहियूं साइकोलॉजी खे, त साइकोलॉजी खे दैट इज़ द बेसिक साइंस ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर जॾहिं असां चवंदा आहियूं त देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बिहेवियर. वन इज़ कॉल्ड द ओवर्ट बिहेवियर, जेको विज़िबल हूंदो आहे. उहो ई इंसानु जेको पंहिंजी ज़िंदगी में माण्हुनि खे ख़ुशि नज़र ईंदो आहे, उहो ई इंसानु जॾहिं पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी में वापसि घर पहुचे थो त अंदरां उदास हूंदो आहे. ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. त इलाही सारा डिस्कशन्स जनरेट थी सघनि था त वाई इट इज़ नेसेसरी त असां हिन स्लाइड्स जी हेल्प वठूं पहिरीं. I belong to this institute that is called Liaquat University of Medical and Health Sciences, Jamshoro. Then this is my working institute that is called Sir Kawazi Jahangir Institute of Psychiatry and Behavioral Sciences. आप सब लोग जानते होंगे कि बड़े सगीर में जो चंद पुराने हॉस्पिटल्स हैं या मेंटल हेल्थ असाइलम्स हैं, उसमें से एक ये इदारा है, 1865 का बना हुआ इदारा. क्या यही इदारा रिफ्लेक्ट करता है पूरी मेंटल हेल्थ को? सवाल ये है. क्या इस इदारे में जिसको भी लेकर जाते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, वो क्या ताहयात ज़हनी मरीज़ रहेगा? ये भी एक सवाल है. और वो कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इंसान एक दफ़ा बीमार हो जाए कभी ठीक नहीं होता? सीवियर मेंटल इलनेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है? और वो बीमारियां जिसमें इंसान एक वक्त में तो गिद्धू में आता है, ट्रीटमेंट लेता है, मगर दूसरे वक्त में वो PhD भी कर लेता है और डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है और CSS भी पास कर लेता है. तो वो कौन सी बीमारियां हैं जो लेस सीवियर है, उस पर भी जो है टॉक होनी चाहिए. तो हमें ये हरगिज़ नहीं सोचना है कि साइकेट्री सिर्फ एक जैसा मजमून है. जब हम साइकेट्री की बात करते हैं तो दुनिया में चाइल्ड साइकेट्री अलग है, ओल्ड एज साइकेट्री अलग है, एडोलेसेंट साइकेट्री अलग है. और साइकेट्री को सिर्फ हम साइकेट्री में ना देखें, उसको मेंटल हेल्थ में भी देखें. मगर मेंटल हेल्थ से पहले जो हमें सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हेल्थ बेसिकली होती क्या है. हेल्थी हम इंडिविजुअल किसको कहेंगे? मैसेज ये है कि गिद्धू में सिर्फ पागलों का इलाज नहीं होता है. गिद्धू एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर टीचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, इवन नर्सिंग की. और उसके अलावा जो लोग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से आते हैं, सेंट यूनिवर्सिटी से, सोशलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से आते हैं, डिफरेंट रिसर्च के हवाले से, तो ये इदारा उनको फैसिलिटेट करता है. हेल्थ एक इदारा होता है दुनिया में जिसको WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वो इंसान को सेहतमंद होने के लिए उनके अंदर ये शराइत बहुत ज़रूरी है. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल. इसमें अब एक स्पिरिचुअल भी पैराडाइम इंट्रोड्यूस हुआ है और कहते हैं कि अगर आप बीमार नहीं हैं, मतलब बज़ाहिर मेरे लिए द एब्सेंस ऑफ द डिजीज़, बीमारी की अदम मौजूदगी इस बात का इंदिया नहीं देती है कि आप ठीक हैं. क्योंकि बीमारी सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर नहीं होगी. बीमारी आपको फिज़िकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है. आपको स्ट्रेस आया तो आपने क्या किया? आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, दोस्तों से बात करना शुरू कर दी. मगर एक दूसरे शख्स पर जब वो आता है तो उस पर वो क्या करता है कि सिगरेट पीना शुरू कर देता है, या नशावर चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देता है, या नींद की दवाई खाना शुरू कर देता है. तो एक उसको पॉजिटिवली कोप कर रहा है कि वो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रिलीजियस एक्टिविटी में जा रहा है. और दूसरा जो शख्स होता है वो उसको मेल एडाप्टिव तरीके से जाता है स्ट्रेस को कोप करने के लिए. वो स्मोकिंग की तरफ निकल गया शुरू में, बाद में उसमें और कोई चीज़ ऐड करता जाएगा. पहले वो खाली सिगरेट पिएगा और बाद में भरी हुई सिगरेट पिएगा, क्योंकि वो उसे पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे इस क्राइसिस से बाहर कैसे निकलना है. स्ट्रेस में भी पॉजिटिव, स्ट्रेस में भी निगेटिव. कैसे पॉजिटिव है? ज़िंदगी में आपको जब कुछ नहीं होता तो भी स्ट्रेस है, और जब आपको कुछ कुदरत देना शुरू करती है तो भी आपके पास स्ट्रेस आता है.
ایک ہوم راہی کا اسکیل ہے, اس پر 0 سے لے کر 100 تک اسکورنگ ہے. جاب کا ملنا بھی اسٹریس ہے, پروموشن کا ہونا بھی اسٹریس ہے, نئی رسپانسبلٹی بھی اسٹریس ہے, مائگریشن بھی اسٹریس ہے. تو آپ کی ہیرارکی بنی ہوئی ہے اسٹریس کی. تو سمجھنا کیا ہے مینٹل ہیلتھ میں, نمبر 1 کہ آپ کو اپنی ادراک ہے, آپ شعور رکھتے ہیں اپنے صلاحیتوں کے بارے میں, آپ ذہنی طور پر ٹھیک ہے. 2 آپ اسٹریس کو کوپ کر سکتے ہیں. 3rd جو اس کا ہے وہ ہے میننگ فل, پرپز فل لائف اسپینڈ کرنا, با مقصد زندگی, بے مقصد زندگی نہیں. اگر آپ با مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو یو آر مینٹلی ہیلدی. اور جو چوتھا کمپوننٹ ہے اس کا کہ صرف آپ اپنے لیے زندہ نہیں ہیں, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. اگر آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں, صرف اپنے آپ کو فلورش کر رہے ہیں ان پرسن, اور آپ آس پاس سوسائٹی میں کوئی بیٹرمنٹ نہیں لا رہے ہیں, تو آپ کو ہم مینٹلی ہیلدی نہیں کہہ سکتے. اچھا, یہ ایک ڈسکرپشن ہے, یہ بہت بزی سلائیڈ ہے, مگر یہ ہمیں بتائے گی جو سوشل کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں. فار آل دا انڈیویجولس, مینٹل, فزیکل, سوشل ہیلتھ آر دا وائٹل اسٹرینڈس آف دا لائف that are closely interwoven and deeply interdependent. As understanding of the relationship grows, it becomes ever more apparent that mental health is crucial to all our well-being. جب تک mental health نہیں ہے, there is, پہلے کہتے تھے جو ہے نا ہیلتھ کا کانسیپٹ, اب کہتے ہیں mental health is a social capital. جب ایک انسان مینٹلی ill ہو جاتا ہے تو وہ کام پر نہیں جا سکتا, اگر کام پر آئے گا تو پروڈکٹیو نہیں رہے گا. اسے جو اگر پڑھنا ایز ایک اسٹوڈنٹ سفر کرے گا تو پڑھ نہیں سکے گا, ایک ٹیچر پڑھا نہیں سکے گا. وہ جو لاس ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹلی ایک انڈیویجول سے, ایک فیملی سے, ایک آرگنائزیشن سے, ایک پروونس سے, ایک کنٹری سے گلوبل ہو جائے گا. تو آگے ایک ڈاکیومنٹ آئے گا, اس میں ہم بات کریں گے. کروشل ٹو آل اوور ویل بینگ آف دا انڈیویجول سوسائٹیز اینڈ کنٹریز. میں نے جب بنا رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم انٹریکٹیو سیشن کے طور پر بھی درمیان میں دیکھیں گے, مگر یہ سلائڈ بعد میں ہمیں کام آئے گی. میں صرف کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, بیٹا یہاں دیکھیں اس سلائڈ میں آپ کے ذہن میں کیا رسپانس آئے گا, کیا آپ میسج لکھیں گے. کین رائٹ ڈاؤن ان یور ڈائری. آپ کے پاس ڈائری میں آپ کچھ بھی لکھیں, اس کوشچن کے اگینسٹ آپ کوئی بھی آنسر لکھیں. میں فیکلٹی ممبر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یاد کریں یا مجھے آپ رسپانس کریں کہ آپ کے ذہن میں جب یہ جملہ آتا ہے, میسج دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ وین یو تھنک اباؤٹ دا پیپل وتھ مینٹل النیس, تو اس کے بارے میں سوسائٹی کیا کہتی ہے, معاشرہ ان کو کس طرح مخاطب ہوتا ہے. پہلا لفظ کون سا نکالتے ہیں ہم؟ جی پاگل, جی ڈپریشن, ill, جی سائیکو, ill, ڈپریشن, جی سائیکو, چریو, ایب نارمل, سوسائٹی تے بوجھ ہے, یوز لیس, جی چریو. اب میری جو دوسری سلائیڈ ہے وہ اسی بات کو جن آگے سمجھنے کے لیے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے مینٹل النیس کے اندر. مینٹل النیس کے اندر جو سب سے بڑی چیز لیکنگ ہوتی ہے ایبلٹی ٹو مینیج ڈے ٹو ڈے ایونٹس. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, پڑھ نہیں پا رہا, اس کا امتحان آ رہا ہے مگر وہ سیریس نہیں ہے, بیکاز آف سم سارٹ آف. ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیمینشیا ہو گئی ہے. گوگل کا زمانہ ہے نا پاپا, اس کو ڈیمینشیا نہیں کہتے, اس کو سوڈو ڈیمینشیا کہتے ہیں. اس میں اٹینشن اور کنسنٹریشن لاس ہو جاتی ہے. جیسے آپ پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو اس کے 2 پیجز پر آپ کو 1 ہفتہ لگ گئے, آپ آگے بڑھ ہی نہیں رہے بیکاز آف پور اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن. تو وہاں پر بات ہوتی ہے نان فارماکالوجیکلی کہ ہم میموری کو کس طرح انہانس کر سکتے ہیں. ہم ٹیکنیک سکھاتے ہیں, دوائی ہر دفعہ نہیں لکھتے. یہ جو میسیج ہے نا کہ دماغ کے ڈاکٹر دوائیوں پر ڈال دیتے ہیں, پوری زندگی لوگوں کو دوائی کھانی پڑتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایج کے اندر کرائسس آتے ہیں, اب کچھ 70-80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سائیکو تھراپی یا بات چیت سے ٹھیک ہوتے ہیں. دوسرا جو ایریا ہے کنٹرول دیئر بیہیویئر سو دیٹ دا بیسک فزیکل ایموشنل نیڈس آر تھریٹنڈ آر انمیٹ. جی these disorders can affect persons of any age, race, sex, religion or income. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سوسائڈ کہاں رپورٹ ہوتے ہیں دنیا میں؟ اسکینڈینیوین کنٹریز. ٹھیک ہے, یہ جو ایک یورپ کا حصہ ہے جس کو ملا کے آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کہتے ہیں, ہائیسٹ ریٹ ہے. اور اس کے بعد جاپان. تو کیا وہ غریب ملک ہے؟ اور یہاں پر ہم ہر چیز کو پاورٹی اور غربت کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. مگر انکم, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں ہر کلاس میں, وہ بھلے لوور کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, اپر کلاس ہو, بھلے وہ ایسٹ کی سوسائٹی ہو, ویسٹ کی سوسائٹی ہو,
کیونکہ ہیومن جو ایکسپیرینس ہے وہ یونیورسل ہے. وہاں پر بھی لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, یہاں پر بھی جاتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ کلچرل پریزنٹیشن اور ڈپریشن ڈفرینس ہوتی ہے. وہاں پر جو لینگویج یوز ہوتی ہے, کلینکل پریزنٹیشن ہوتی ہے, وہ کیونکہ زیادہ جو ہے نا وہ ویسٹ کی سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی ہے, تو اس میں آگے ڈسکشن میں یہ باتیں آئیں گی. تو وہ صرف سائیکولوجیکل سمٹمز رپورٹ کریں گے. وہ وہاں پر یہ نہیں کہیں گے. وہاں پر اگر کسی کو ڈپریشن ہوگا تو سیدھا آ کر کے گئے ڈاکٹر آئی ایم سفرنگ فرام ڈپریشن یا آئی ایم سفرنگ فرام سیڈنس, ہاؤ یو کین ہیلپ می. مگر ہمارے پاس وہ ڈائریکٹ آ کے نہیں بتائے گا. وہ کہے گا مجھے سر میں درد ہے, اور کئی ڈاکٹر کو دکھا کے آئے گا. وہ کہے گا مجھے ہیوینس ہے, ایسا لگتا ہے کسی نے میرے دل کو ایسے جو ہے نا قابو کیا ہوا ہے, ہر وقت مجھے خوف رہتا ہے, ڈر رہتا ہے. ادھر جو ہے نا درد بتائے گا, ادھر درد بتائے گا, ادھر آگ لگی ہوئی ہے. آپ گھوٹکی سے لے کر آپ ہر 20-50 کلومیٹر کے بعد وہ جو سلیکشن آف ورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ سوما باڈی سے بتائے گا اپنے سمٹمس, کیونکہ فزیکل سمٹمس کو رسپیکٹ ملتی ہے نا. اگر مجھے پیٹ میں درد ہوگا تو میرا الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جائے گا, ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں گے, انجیکشن بھی لگ جائے گا. مگر کسی صبح میں اٹھوں اور میں کہوں کہ مجھے کانوں میں آوازیں آتی ہیں کہ تمہیں اس دنیا میں بڑا کام کرنا ہے اور تم جو ہے نا وقت کے امام مہدی ہو, تو لوگ مجھے کہاں لے کر جائیں گے؟ کہاں لے کر جائیں گے؟ تو آپ کو اسی وقت سمجھنا ہے کہ یہاں پر درگاہ کا سسٹم کیا ہے, یہاں پر جو فیتھ ہیلرز ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں, میرے پاس چند دن پہلے ایک ریزیڈنٹ کو لے کر آئے, شی از ناؤ گوئنگ ٹو بیکم اے سرجن. ٹھیک ہے, فیمیل تھی, اور ان کے بہت سارے سائیکو سوشل اسٹریسرز تھے, مگر ان کی جو کلینکل پریزنٹیشن بنی وہ کیا بنی کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی گھنٹوں, جس کو ہم کنورژن یا ہسٹریکل فٹس کہتے ہیں. جب میں نے اسے بات کی تو اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی. ٹھیک ہے, تو اس بوتل میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی ٹیشو پڑا ہوا ہے. کیا پڑا ہوا ہے؟ ٹیشو پیپر. تو میں نے کہا بیٹا یہ پانی نہ پے. تو اس کی ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ تعویذ ہے. اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ پڑا ہوا تعویذ ہے, اور ہم اس کو 5 دن سے یہی کام کر رہے ہیں کہ اس کو ہر اس میں بوتل کو چینج نہیں کر رہے ہیں, اس میں پانی جب بچ جاتا ہے تھوڑا تو اس بوتل کو بھر لیتے ہیں, اور اس نے ہمیں 7 دن کا یہ نسخہ بتایا. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, کیا ہم اس کو روک پائیں گے یا روکنا چاہیے؟ نو. ٹھیک ہے, یہ پیرالل ہے, اسے چلنے دیں, کیونکہ اگر آپ کل یہ بات کریں گے تو لوگ آپ کو بم سے اڑا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کلچرل ہے, صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس کو فیتھ ہیلنگ کہتے ہیں, فیتھ ہیلنگ. اس پر بھی جو ہے نا آگے بات ہونی چاہیے. تو یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ بلیم نہیں کرنا ہے کہ مینٹل النس از اے ریزلٹ آف پرسنل ویکنیس, لیک آف کریکٹر یا پور اپ برنگنگ. کہا یہ جاتا ہے کہ والدین نے تربیت اچھی نہیں کی اس لیے بچہ ڈپریشن میں چلا گیا. نو. بہت آرگنائز فیملیز کے ساتھ, بلکہ خود آپ نے ریسنٹلی, مجھے اگر سر اجازت دیں, بہت بڑا نام تھا پولیٹیکل, ٹھیک ہے, میر ہزار خان بیجارانی. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس کیا پیسے کی کمی تھی, دولت کی کمی تھی, شہرت کی کمی تھی, یا اس کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں تھا؟ دین وائی ہی کلڈ دا وائف فرسٹ اینڈ دین کلڈ ہمسیلف. پہلے اس نے ہومیسائڈ کیا, ایک انسان کو مارا اور پھر خود کو مارا. اور آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا تو ایک اس کی کیبنٹ کا سب سے زیادہ ڈیسینٹ اور پڑھا لکھا منسٹر تھا, عمر اصغر خان. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کراچی میں آتا ہے, ان لاز کے گھر جاتا ہے, وہاں پر کوئی بات ہوتی ہے اور اب خود کو جو ہے نا سوسائڈ کمٹ کر دیتا. وائی اٹ ہیپنڈ؟ ہر دفعہ تھر پارکر سے سوسائڈ رپورٹ نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہماری یونیورسٹیز میں سوسائڈ رپورٹ ہوتا ہے, آگے کوسچن مارک ہوتا ہے کہ سوسائڈ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے اس فینامینا کو صرف ہم کسی ایک لیکچر میں نہیں سمجھ سکتے. پہلے جو ٹیبوز ہیں, جو اسٹگما اٹیچ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, یا مینٹل ہیلتھ میں پریکٹس کرنے والے لوگوں کے ساتھ, یا مینٹل ہیلتھ میں رپورٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ, پھر آپ اس کی ایک ڈیوینٹ آئیڈینٹی بنا دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو مینٹل ہاسپٹل جاتے ہیں, ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, ذہنی ڈاکٹر کو, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس طرح کے جو اسٹیریوٹائپز ہیں آپ کے دماغ میں, اس کو آپ باہر نکالیں. اچھا, وائی شوڈ آئی کیئر؟ بیکاز انڈرسٹینڈنگ آف مینٹل ہیلتھ ایشوز برنگ awareness to the community and our surrounding environment. We will become a society that is accepting of others who do not fit our idea of the perfect population. There is no population that is called a perfect population. اگر آپ مجھ سے پوچھیں 17 سال پہلے I was a house officer in psychiatry department, تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں جب سول ہاسپٹل میں کام کر کے آیا ہوں, آرتھوپیڈکس میں, جنرل سرجری میں, میڈیسن میں, تو وہ ڈفرینٹ مریض تھے, اور میں جو مینٹل ہاسپٹل میں کام کرنے لگا ہوں یہ ڈفرینٹ مریض تھے. مگر 17 سالوں کے بعد جب میں ایک کلینیشین ہوں,
ایک ٹیچر ہوں, پڑھاتا ہوں, اور میں آئی سی یو کو بھی کور دیتا ہوں, جام شوروں میں, سول میں, میڈیکل وارڈ کو بھی کور دیتا ہوں, گائنی آپس کو کور دیتا ہوں. ہر جگہ سائیکیٹری کے پیشنٹ پڑے ہوئے. ایک ٹرم یوز ہوتا ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس, بچے کی پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم بلوز, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, پوسٹ پارٹم سائیکوسس بہت کامن ہے. گائنی کا وارڈ بھرا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھی. کلینکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ مینٹل ایلنس ہوتی ہے, مگر وہ بیکاز آف شیزوفرینیا نہیں ہوتی ہے, بیکاز آف سم نیورو بایو کیمیکل چینجز ان ریزلٹ آف پریگنینسی ان سائڈ دا برین. جب وہ پریگنینسی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی فزیولوجی چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ان کے بیہیویئر میں چڑچڑاپن آنا, غصہ آنا, بیزاری آنا, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو کیا وہ خاتون جس کو ایک دفعہ ڈاکٹر جمیل دیکھ لے گا, ٹھیک ہے, وہ شی واز ون آف دا کریم آف سوسائٹی, انگلش پڑھانے کی ایک ٹیچر تھی, لیکچرر تھی انگلش کی, ٹھیک ہے, اور وہ بعد میں تو اس نے ہمارے بارے میں ایک اچھی کہیں پر مضمون بھی لکھا, مگر اس وقت جب وہ اس اسٹیج میں تھی تو اس کو باندھا ہوا تھا انہوں نے لٹرری, اور اس نے اپنے بچے کو گرا دیا تھا, کیونکہ سب سے بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے پوسٹ پارٹم میں کہ اس کو ہیلوسینیشنز اور ڈیلیونس ڈیولپ ہوتے ہیں اگینسٹ دا انفینٹ چائلڈ. وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے, اس کو یہاں سے نکالو, کس نے رکھا ہے, کیونکہ اسے انسائڈ نہیں ہوتی. تو آپ جب برڈن کا ورڈ دیکھتے ہیں, برڈن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اکیلا ایل ہوگا, اکیلا بیمار ہوگا, مگر نفسیات کا یا سائیکیٹری کا پیشنٹ, اس کی جو فیملی ہوگی, کیئر گیورس ہوں گے, وہ بھی اس سے بیزار آ چکے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کے اندر اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا کیئرنگ بن جائے سوسائٹی کے لیے, آپ کی تھوڑا جو ہے نا سوچنے کا انداز چینج ہو جائے. وہ پہلے دن تو 180 ڈگری پر چینج نہیں ہوگا کسی کا بھی, تھوڑا آپ سافٹ کارنر ڈیولپ کریں. مینٹل ایلنس از اے فزیکل کنڈیشن, جسٹ لائک اے فزیکل کنڈیشن, جیسے کہ ارتھرائٹس ہوتا ہے, استھما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ ایک پراپر انویسٹیگیشنس میں جاتے ہیں, ڈاکٹر کو رپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. مگر جب سوسائٹی اس طرح بلیو کرتی ہے, پرسن ہو از مینٹلی ایل نیڈس ٹو شو مور ول پاور, کیا کہیں گے, بیٹا آپ کو ڈپریشن ہے, بس آپ تھوڑی ہمت کریں, آپ ڈپریشن سے نکل کے آ جائیں گے. یا کیا کہا جائے گا کہ آپ کیا جس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ٹانگ کی, اس سے آپ کہیں گے آپ تھوڑی ہمت کریں, آپ چل لیں گے. آپ کہیں گے نہیں, اس کو پراپرلی پہلے آرتھوپیڈک سرجن کو دکھاؤ, فریکچر کی لیول کیا ہے, صرف پلاسٹر سے ٹھیک ہو جائے گا یا اس کی سرجری ہوگی, اور کتنا ریسٹ لکھے گا, اور اس کے بعد کون سی میڈیکیشنز دی جائیں گی, اور کب فزیو تھراپی شروع ہوگی, اور کب اس کے اندر کہا جائے گا کہ آپ اتنا ویٹ اب اس پر ڈالیں, اب اتنا ویٹ ڈالیں. تو اسٹیجز ہوتے ہیں نا. مگر جو سوسائڈل پیشنٹ ہوتا ہے اس سے بھی فیملی کیا توقع کر رہی ہوتی ہے, اس سے انٹینٹ آ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں, خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر سوسائٹی اس سے کیا کہے گی, تھوڑی ہمت دکھاؤ, ول پاور دکھاؤ, کیا وہ اپنے ول سے بیمار ہوا ہے. تو وہاں پر جو کانسیپٹ ہے فزیکل ہیلتھ میں وہ ڈفرینٹ ہے, جو مینٹل ہیلتھ میں وہ ڈفرینٹ ہے. کیسے؟ اٹ از جسٹ لائک ٹیلنگ اے پرسن ہو ہیز این ایمپیوٹیڈ لیگ ٹو رن اکراس دا روم. آپ نے کسی کی ٹانگ کاٹ دی اور پھر آپ اسے کہیں کہ آپ دوڑ کے دکھائیں, دوڑے گا, چل کے دکھائے گا؟ نو. تو جس کے برین کے اندر اگر پرابلم ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے, آپ آسان الفاظ میں سمجھیں, اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی, اس کا بروکن برین ہے. بروکن برین سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ واقعی برین بروک ہو گیا, بٹ ایٹ دا بایو کیمیکل چینجز, نیورو بایو کیمیکل چینجز, جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں, سیروٹونین کہتے ہیں, ایپینیفرین کہتے ہیں, نارفینیفرین کہتے ہیں, گلوٹامیٹ کہتے ہیں, بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز انوالو ہوتے ہیں بہت طرح کی بیماریوں کے اندر. یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں. مینٹل ایلنس کاز بائی اے بیڈ پیرنٹنگ, ایسا کبھی نہیں ہے. مینٹل ایل آر دا وائلنٹ اینڈ ڈینجرس. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مینٹلی ایل ہوتے ہیں وہ ریسیو زیادہ کرتے ہیں وائلنس, دیتے نہیں ہیں, ریسیو کرتے ہیں. سوسائٹی اس پر ٹارچر کرتی ہے. اور یہ کہ پیپل وتھ مینٹل ڈس آرڈرز آر ناٹ اسمارٹ, نہیں. آپ ایک مووی دیکھیں, اے بیوٹیفل مائنڈ, اے بیوٹیفل مائنڈ, آپ نے دیکھی ہے؟ کس موضوع کے اوپر بنی ہوئی مووی ہے؟ شیزوفرینیا کے اوپر. اس میں جو جس کے تھیم کے ساتھ بنائی گئی ہے, پروفیسر جان نیش, ہی واز اے نوبل لوریٹ, نوبل پرائز لوریٹ, ٹھیک ہے, ونر تھا, اور میتھمیٹک کا ٹیچر تھا. مگر ہی واز سیم ٹائم, ایک طرف سے وہ جینیس تھا, پڑھاتا تھا, اور دوسری طرف سے وہ ایک مینٹل کنڈیشنز کے ساتھ سفر کر رہا تھا. مگر اس کے باوجود بھی اس نے زبردست کام کیا, اس نے سوسائٹی کو کیا دیا, وہ آپ اس مووی میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کو اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لاسٹ 20 ایئرس, 30 ایئرس, 40 ایئرس ہمیشہ کرائسس رہے ہیں, ٹھیک ہے. گلوبل کرائسس اپنی جگہ پر, مگر جو ریجنل کرائسس ہے ہم اس کا پارٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں
टेररिज्म से लेकर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से लेकर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का वो किस तरह डिस्टर्ब हुआ है। और इस पर भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोग आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इस पर भी ज़रूर करें कि जो माइग्रेशन हमेशा बड़े शहरों की तरफ नहीं होती है, छोटे छोटे टाउन्स सिंध में जो है डेवलप हुए हैं, जहाँ पर कुछ सहूलियात आई हैं, तो लोकल जो अर्बनाइजेशन हुई है और जो मासेस यहाँ से मूव करके बिग सिटीज़ में गए, उनके मसाइल क्या है, तो ये सारे लफ्ज़ जुड़े होते हैं सोशल फैब्रिक के। पहले आप एक बड़े कुंबे में रहते थे, वहाँ पर आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो आप फौरी तौर पर कोई न कोई आपको एक नाना, दादा, चाचा, मामा की संभाल लेता था, आपसे बात करता था। मगर जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली में जाते हैं, जहाँ पर माँ भी काम पर जाती है, वाले साहब भी काम पर जाते हैं, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको किसके हवाले करके जाते हैं, उनकी डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं, उनकी अटैचमेंट प्राइमरी केयर गिवर के साथ कैसे बनती है, और फिर आगे चलकर जो क्राइसिस आ रहे हैं कि बच्चे एक ख़ास एज में आकर अपने आप को डेलिब्रेट सेल्फ हार्म कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम यूथ की बात करते हैं तो ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ा है हर जगह, मतलब आपकी नॉलेज पहुँचे ना पहुँचे, आइस पहुँची हुई होती है। ठीक है, ये क्या है, मतलब हमें दुख होता है जब हम देखते हैं कि उन इलाकों में जहाँ पर पीने का पानी अब तक नहीं पहुँचा मीठा, वहाँ पर नशा अवेलेबल है, जदीद से जदीद नशा। ये किस तरह है, तो इस पर जो है ना हमें देखना पड़ेगा और अपना हिस्सा उसमें डालना पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्योंकि हम पाकिस्तान में, हम हैदराबाद में, हम सिंध में, तो हमें हमेशा बताया जाता है कि मेंटल हेल्थ की जो ट्रू रिफ्लेक्शन है वो क्या है, गिद्धू हॉस्पिटल पागल खाना है, और बाकी दुनिया में ऐसे पागल खाने होते होंगे जिस तरह यहाँ डॉक्टर बात करते हैं चिड़चिड़े होते हैं, ऐसे दुनिया में मेंटल हेल्थ सर्विसेज होंगी। नो, ये आपका एब्सोल्यूट जो है ना कंट्राडिक्शन है। दुनिया में इस तरह साइकेट्री नहीं होती है, इवन कराची में नहीं होती है। कराची में जिना में आपको वहीं पर उसी छोटे से एरिया में आपको सर्जन भी मिलेगा, फिजिशियन भी मिलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट भी मिलेगा, और उसी ओपीडी में एक माहिर नफ्सियात भी बैठा होगा। तो लोग स्टिग्मा डेवलप नहीं करेंगे, कहेंगे यार इसको मिल लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं। मगर यहाँ पर उसको अलग से जाना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल। तो पूछेंगे भाई कोई जानने वाला मिल गया तो हम उसको क्या बताएंगे कि हम अपने बेटे को क्यों लेकर आए, बेटी को क्यों लेकर आए, हमारे तो रिश्ते ही नहीं होंगे। इसलिए डॉक्टर साहब, मैं 17 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास इस तरह की क्लास भी रिपोर्ट होती है कि मैं उसको दूसरी दफ़ा प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं फ़लाँ दिन ओपीडी करता हूँ, आप आ जाएँ। कि नहीं डॉक्टर साहब, पैसे इधर ही ले लें, कुछ भी कर लें, मगर हम वहाँ नहीं आएंगे। क्यों कि सदियों से उस इदारे के साथ एक स्टिग्मा जुड़ी हुई है। स्टिग्मा का मतलब है डेविएंट आइडेंटिटीज़। डेविएंट आइडेंटिटीज से मुराद ये है कि जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जैसे इसमें आया कि दे आर द हार्मफुल टुवर्ड्स द सोसाइटी, या आप उसको कोई भी नाम दे दें, जो आपने सब नाम लिए, इन्होंने तो अच्छे अच्छे नाम लिए हैं, मगर इससे भी बुरे नाम हम सुनते हैं, न सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट के हवाले से, मगर साइकेट्रिस्ट जो केयर गिवर होता, सॉरी जो प्रोवाइड होता है सर्विस का, उसके बारे में भी। तो ये बड़ा अहम है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम क्या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में हम उसको सिर्फ मेड हाउसेस तक रखेंगे। एक ज़माना होता था कि हम सब जो है ना इस पर चले जाते, थियोलॉजिकल जो पैटर्न था, ओरिजिन था, क्या है इसको, ये बीमारी किस वजह से हुई है, इसके ऊपर असर हुआ है, इसके ऊपर सहर हुआ है, इसके ऊपर जादू हुआ है, ठीक है, या ये सारे कॉन्सेप्ट सोसाइटी में, रिलीजन में मौजूद है। मगर मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि भाई जब आंख में मोतिया होता है तो उस वक्त आप ये क्यों नहीं कहते कि इसको नज़र लगी है? जब दिल की शरियानें बंद होती हैं, आपकी एंजियोग्राफी होती है, डॉक्टर कहता है एंजियोप्लास्टी होगी, तो उस वक्त आप क्यों नहीं कहते हैं कि इसके ऊपर जादू है? उस वक्त आप मेडिकल हेल्प लेते हैं। तो जब हम कहते हैं कि यार इसको एपिलेप्टिक फिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, इसको एक दवाई की ज़रूरत है, तो उस वक्त आप ये क्यों कहते हैं कि इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसको दुआ की ज़रूरत है? हर काम अगर दुआ से होता, ठीक है, फिर कई सालों से दरगाहों पर, आप ठट्टा से शुरू करें, आप हर बड़ी दरगाह पर चले जाएं सिंध में, वहाँ पर आपको मेंटली रिटार्डेड मिलेंगे, एपिलेप्टिक्स मिलेंगे, स्किज़ोफ्रेनिक्स मिलेंगे, मूड डिसऑर्डर्स के लोग मिलेंगे, और जंजीरों में बंधे हुए लोग मिलेंगे। तो क्या उससे मसला हल हो रहा है? दरगाहों से नहीं हो रहा है। तो उस दरगाहों को भी मेंटल हेल्थ सर्विस के साथ कौन कनेक्ट करेगा? ये आप लोग एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आ रहा था कि दुनिया में जितना भी ग्लोबल बर्डन है, अगर हम ये स्टेटिक्स निकालें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, तो उसमें मोर देन 15% जो है ना वो इलनेस मौजूद है 100 में से, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है मेंटल इलनेस के साथ। मगर उसमें अल्कोहल यूज़ मिलाएं और जो दूसरा सब्सटेंस यूज़ होता है उसको मिलाएं, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन है। इसका मतलब है कि यही प्रोजेक्टेड स्टडीज़ बताती हैं कि 2030 में दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो डिप्रेशन है।
ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ جو ہنس رہا ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتی ہے. آپ شو بز میں دیکھتے ہیں, آپ کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں, سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ان کو اتنا فیم ملا ہوتا ہے, ان کے پاس دولت ہوتی ہے, ان کے پاس شہرت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دین وائی دے کمیٹڈ سوسائڈ؟ ریزنس کیا ہوتے ہیں؟ اگین ہمیں اس فینامینا کو سمجھنا ہے کہ بیماریوں کے کچھ بایولوجیکل ریزنس ہوتے ہیں, کچھ سائیکولوجیکل ریزنس ہوتے ہیں, کچھ سوشل ریزنس ہوتے ہیں. اس لیے ہم آج سوشلوجی کی زیادہ بات کر رہے ہیں, یا آج ہم سوشل ویل بینگ کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ زیادہ اس میں الیبوریٹ کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے, وہی کانسیپٹ ہے جس میں ایئرس آف دا لائف لاس سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے لوگ پروڈکٹیو نہیں رہتے. آپ کی ایج ہوتی ہے 15 سال, جب آپ کو ایک کیریئر ملتا ہے آپ پرسو کرتے ہیں, اور 45 سال تک آپ کو اس کیریئر میں جو ہے نا آسمانوں کو چھونا ہوتا ہے, آپ کو کامیاب ہونا ہوتا ہے. پھر اس میں آپ شادی کرتے ہیں, آپ گھر بناتے ہیں, آپ ارن کرتے ہیں, آپ بریڈ ونر بنتے ہیں فیملی کے لیے. اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب مینٹل النیسز آپ پر حملہ کرتی ہے. 15 سے 45 سال پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے کسی بھی ہیومن بینگ کی, اور اسی وقت مینٹل النیسز کا زمانہ ہوتا ہے شروع ہونے کا. فرسٹ ایپیسوڈ آف سائیکوسس اسکیزوفرینیا کب شروع ہو رہا ہے؟ ارلی لیٹ ٹینز میں یا ارلی 20s میں. اس وقت انسان کس طرف جائے گا؟ تو جو ایبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرس ہیں ڈیلیز, اس میں سے سب سے جو بڑا برڈن ہے وہ مینٹل النیسز کا ہے. اچھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اسکیمک ہارٹ ڈیزیز فرسٹ پر ہے اور ڈپریشن سیکنڈ پر ہے, مگر 2030 تک ڈپریشن نمبر 1 ہوگا. اچھا, یہاں سے اس کی تھوڑا چینج ہو جائے گا. میں یہاں پر ایک وقفہ لوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ اس کوٹ کو پڑھیں, کوٹیشن کو پڑھیں, اور مجھے بتائیں کہ اس کی بیسٹ انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے اس کوٹیشن کی. جی بیٹا, یوون کھڑے ہو جاؤ, کھڑے تو ہو جاؤ. یہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, اس کوٹیشن سے کیا میسج لیتے ہیں؟ جی, مشکل ہے, فلاسافیکل ہے, اس پر بھی ایک الگ سے جو ہے نا ہونا چاہیے. اسٹریس, چھوٹے سے چھوٹی ڈیفینیشن کیا ہوگی اسٹریس کی زندگی میں؟ آپ سب لٹریچر کے لوگ ہیں, آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں ایک انٹرنل ملیو ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل ملیو ہوتا ہے, ایک داخلی زندگی ہوتی ہے, ایک خارجی زندگی ہوتی ہے. اور اگر اس کو ہم کانشیس لیول پر اگر آئیڈینٹیفائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک شعور والی زندگی کانشیس لیول پر, ٹھیک ہے, اور ایک آپ کی انکانشیس لیول پر, ٹھیک ہے. تو کانشیس لیول پر آپ ہر چیز سوچ کے کرتے ہیں, مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیہیویئر صرف تھوڑا ایسا 25% کانشیس ہے جو آپ کے اختیار میں ہے. آپ کا 75% جو بیہیویئر وہ آپ کا لاشعور سے آتا ہے, اور لاشعور جو بنتا ہے وہ آپ کی بچپن سے لے کر اپ برنگنگ سے لے کر سائیکولوجیکل ریوارڈ سے لے کر سائیکولوجیکل ٹراما سے لے کر بڑھتا ہے. آپ کی زندگی میں اگر والدین نے آپ کو حق کیا ہے, پیار کیا ہے, تو آپ بھی اس طرح کی پیرنٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے. جو آپ کے ساتھ سلوک ہوگا آپ دنیا کو وہ لوٹا کے دیں گے. اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کے چیزیں ہوئی ہیں زندگی میں تو آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے اندر اریٹیبلٹی کیوں ہے, اینگر کیوں ہے, غصہ کیوں ہے, کیونکہ آپ کو یہ ملا ہے ورثے میں اور یہ آپ لوٹا رہے ہیں. تو جو بیڈ پیرنٹنگ کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس میں پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچپنا کیسے گزرا, ٹھیک ہے, آپ کے والد صاحب کے ریلیشن شپ کیسے تھے, والدہ کے ریلیشن شپ کیسے تھے. سپوز ایک فیملی ہے بچہ, اس میں فادر ڈومینیٹ کرتا ہے تو بچوں کا بیہیویئر مختلف ہوگا. اسی فیملی میں مدر ڈومینیٹ کرتی ہے تو بچوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. آپ فرسٹ بارن ہیں تو آپ کو پریویلیجز مل گئے, ٹھیک ہے, مگر آپ 11ویں نمبر پر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی سائیکالوجی کیسے ڈیولپ ہوگی, آپ کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوگی, کیونکہ آپ کا کام یا تو پانی پلانا تھا یا دروازہ کھولنا تھا, کون ہے یا کون نہیں ہے. تو برتھ آرڈر کا ہماری سائیکالوجی پر کیا افیکٹ آتا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں, مگر میں اگر اس سے پہلے چلا جاؤں تو آر جو وانٹیڈ چائلڈ ان دس ورلڈ آر انوانٹیڈ چائلڈ ان دس ورلڈ. سائیکولوجیکلی پہلے بچے کا والدین انتظار کر رہے ہوتے, کیا 8ویں 9ویں نمبر آنے والے کا انتظار ہوتا ہے؟ نہیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آئے نواب شاہ سے, شی واز اے فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ. وہ سارا بارڈر لائن پرسنالٹی, ڈیلیبریٹ سیلف ہارم, اپنے آپ کو کاٹنا. تو جب میں ان سے 1 2 3 سیشنز ہو چکے, 4 6 ہفتے گزر چکے, تو وہ بتانے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آج تک میرے والد نے میری پیدائش کے بعد واپس گھر نہیں آئے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں 4تھے نمبر پر پیدا ہونے والی لڑکی تھی. اس نے میری ماں کو ڈیورس کیا, اس نے کہا کہ تم بیٹا پیدا نہیں کر سکتی ہو. یہ آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جناب, ٹھیک ہے, اور اس نے میرے پیدا ہونے سے میں اپنے آپ کو کیوں نہ گلٹی فیل کروں کہ میرے مدر کی ڈیورس ہو گئی, کاش میں بیٹا ہوتی. کیا گناہ ہے بیٹی ہونا؟ اور پھر اس کے بعد اس کے پاس صرف یہ چیز نہیں تھی کہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنس تھی, مگر اس کے پاس جینڈر ڈسفوریا بھی تھا.
اس نے پوری زندگی اسٹرگل کی کہ وہ بیٹا بن کے دکھائے, اور ماں نے اس کو بیٹا رکھا اس خلا کو پر کرنے کے لیے. مگر وہ 12 سال 13 سال تک تو ڈریسنگ بھی چل جائے گی, مگر اس کے بعد جب وہ اس میں سیکنڈری چینجز آئیں گی تو آپ اس کو کس طرح الگ کر سکتے ہیں میل اور فیمیل کو؟ پھر ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کا مطالعہ, آپ کا علم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ سوسائٹی ویسٹ کچھ اور ہے, ایسٹ کچھ اور ہے. وہاں پر تو اجازت بھی ہے, کلبز بھی ہیں, آپ اپنے آپ کو لیبل کر کے زندگی گزار سکتے ہیں. مگر کیا آپ کا معاشرہ یہاں پر اجازت دے گا کہ کوئی اپنے آپ کو گے, لیسبین ڈکلیئر کر دے؟ کوئی اسپیس نہیں ہے سوسائٹی میں, کوئی بھی رائٹس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ اس کو جو ہے نا کس طرح آپ نے دیکھا. جی, تو بس چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اسٹریس کی. وین انٹرنل ملیو ڈز ناٹ ٹیلی وتھ ایکسٹرنل ملیو, جب آپ کی داخلی زندگی اور خارجی زندگی یہ دونوں تضاد میں آ جائیں اور آپ کا پیس آف مائنڈ چلا جائے تو آپ کا اسٹریس شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک فزیولوجیکل رسپانس شروع ہوتا ہے جس کو ہم فلائٹ اور فائٹ اور فلائٹ. اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی, جب آپ اسٹریس میں رہتے ہیں تو کچھ نیورو ٹرانسمیٹرس ریلیز ہوتے ہیں برین سے, یا کچھ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر, جو آپ کے اندر ایک طریقے سے دل کی دھڑکن بڑھا دیں گے, بلڈ سرکولیشن بڑھا دیں گے. تو آپ شیر سے بھی جھگڑ لیں گے. اگر جنگل میں شیر سامنے آ جائے اور آپ فیئر کرنا چھوڑ دیں تو آپ ایک اٹیمپٹ ضرور کریں گے اس کو مارنے کی, یا تو بھاگیں گے. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اسٹریس میں یا کیا کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, یا ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یونیورسل ہے. اسٹریسز کے بہت سارے ٹائپس ہو سکتے ہیں. ایک انسان ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے اسٹریس پر ہے, ملا نہیں ملا کام, ڈیلی ویجز ہے. جب ہم ٹریننگ شروع کرتے ہیں نا پوسٹ گریجویٹس کی بیٹا, تو ان کو پہلی کلاس میں پڑھاتے ہیں کہ کلاس کیا ہوتی ہے. جب ہم ان کو کلاس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں, بائی ڈیفینیشن لوور کلاس ایک اسکلڈ ہوتی ہے, ایک ان اسکلڈ ہوتی ہے. تو ہم اس سے صرف یہ سکھاتے ہیں کہ جو بالکل لوور زون ہوتا ہے وہ ان اسکلڈ ہوتا ہے. جب وہ ان اسکلڈ ہوگا, اس کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں ہے, تو اس کو روز ایک نیا کام ملے گا. کبھی وہ مزدوری کرے گا اینٹوں کی, کبھی وہ بس کو صاف کر رہا ہوگا. مگر اسی بس میں ایک کلینر ہے جو بس کو صاف کرتا ہے, ایک ڈرائیور ہے. تو مور سیٹسفائڈ لائف کس کی ہوگی, ڈرائیور کی ہوگی یا اس کی کلینر کی ہوگی؟ کیونکہ ڈرائیور کو ایک مہینے کی آمدنی بھی ملے گی اور ڈیلی الاؤنس بھی ملے گا. مگر وہ اس کے ساتھ جو کنڈکٹر ہوگا یا کلینر ہوگا وہ روز چینج ہوتا رہے گا, کیونکہ اس کے اندر جاب کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوگی. تو جب آپ کے اندر کنسسٹنسی ہو تو آپ کا بیہیویئر اس طرح ڈگری آف سیٹسفیکیشن سے زندگی گزرتی ہے. تنخواہ مل رہی ہے, گورنمنٹ جاب ہے, ٹھیک ہے, کوئی بند نہیں کر سکتا تنخواہ, تو آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مگر وہ سارے لوگ جو کووڈ کے زمانے میں ڈیلی ویجز پر جا کر بیٹھتے تھے راستوں پر, ان کو شام تک مزدوری نہیں ملتی ہوتی تھی, ان کے اندر کیا ایشوز آئے ہوئے ہوں گے آپ ذرا سوچیں. تو یہاں سے لے کر ایک انسان ہے جس کو کینسر ہو گیا ہے, جس کے نیئر ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو بہت سارے اسٹریسز ہو سکتے ہیں. اسٹریس کو بس دو حصوں میں سمجھے, ٹو میجر ریزنس ہیں. وی پرسیو اے سچویشن ایز ڈینجرس, ڈیفیکلٹ اور پینفل. وی ڈونٹ بلیو دیٹ وی ہیو دا ریسورسز ٹو کوپ. بات وہیں پر آ کے ختم ہوئی جہاں سے ڈیفینیشن ہم نے شروع کی تھی مینٹل ہیلتھ کی, کہ اسے پوٹینشیل کا پتہ ہوتا ہے اور اس کو کوپ کر سکتا ہے اپنے اسٹریس کو. تو یہاں یہ کوپ نہیں کر پا رہا ہے. کچھ سجیشنز ہیں کہ آپ اسٹریس کو کیسے زندگی میں کم کریں گے. یہ جو ہے نا, سم ون ٹو فائنڈ ٹو ٹاک. سر باہر بھی رہ کر آئیں, ٹھیک ہے, تو ایک کنفاؤنڈنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہر چیز آپ اپنے بابا سے, اپنے والدہ سے شیئر نہیں کرتے, بھائی سے, بہن سے شیئر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ بات کریں, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی بات بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے, جو ہمارا مذہب, ہمارا ریلیجن, ہماری کلچرل ویلیو اجازت نہ دے. اباؤٹ یور فیلنگس اینڈ ایکسپیرینسز. اگر آپ بات کرتے رہیں گے تو سائیکولوجیکلی آپ کے اندر کیتھارسس یا وینٹیلیشن آف ایموشن ہوتی رہے گی. اگر آپ بات نہیں کریں گے, بھلے آپ گھر والے افراد سے ہی بات کریں, کیونکہ اگر آپ بات کر لیں گے تو اسٹریس یا کانفلکٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. مگر بات دل دماغ میں رکھیں گے تو وہ جو شکل اختیار کرے گی وہ ایک بیماری کی صورت میں ظاہر ہوگی, ٹھیک ہے. جب ہم کچن بناتے تو وینٹیلیشن لگاتے, وینٹیلیٹر لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں جی؟ ایگزاسٹ. تو انسان کو نہیں چاہیے, اس کے اندر کتنی ساری ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے, تو اس کو یہ اسٹیج آف وینٹیلیشن نہیں چاہیے جی. تو ہم نے کیا سیکھا, سپورٹ ہونی چاہیے, اور جس خاندان میں یہ سپورٹ بچوں کو ملتی رہے گی وہاں پر اسٹریس کم آئے گا. چینج یور ایٹیٹیوڈ ٹوورڈس واٹ, فائنڈ ادر ویز ٹو تھنک اباؤٹ دا اسٹریسفل سچویشنز. لائف از 10% واٹ ہیپنس ٹو اس, اور جو 90% ہوتی ہے وہی ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ججمنٹ کا ایشو آتا ہے. مسئلہ اتنا ہوتا ہے, سپوز میری زندگی میں جو رکاوٹ ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, مگر میں اس کو جتنا اپنے قریب کر کے دیکھوں گا مجھے ایک چھوٹی سی چیز بھی بڑی نظر آئے گی. تو اسٹریس بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تھوڑی سی بات ہے یار, اس کو وہیں رہنے دو.
آپ نے اس کو تیسرے چوتھے دن بھی لے کر چل رہے ہیں, آپ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے, تو پھر ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں. بی ریئلسٹک, سیٹ پریکٹیکل گولز فار دا ڈیلنگ وتھ سچویشن, سالونگ دا پرابلم, ڈیولپ اے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. دیکھیں سپوز میرے پاس بچے آتے ہیں تھرڈ ایئر MBBS میں, اور مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم CSS کا پیپر دینا چاہتے ہیں, ہم وہاں کالج سائڈ سے BSc کر رہے ہیں, ہم نے MA کر لیا, فلاں کر لیا. میں کہتا ہوں آپ کے پاس ملٹیپل گول ہیں اور آپ کا ایک پیپر میں سپلی ہے فلاں سبجیکٹ میں, تو تم اپنے گول کس طرح سیٹ کر رہے ہو زندگی کے, کہ یہ بھی ہاتھ میں آ جائے, یہ بھی ہاتھ میں آ جائے, یہ بھی ہاتھ میں آ جائے. فوک وزڈم کیا کہتی ہے, سندھی میں پانچ چھا چوندا آहियूं त हिकिड़ी ॿ गिदरा हिकिड़ी मुठ में झले कोन सघिबा, तव्हां हिकिड़ी शइ करण जी कोशिश कयो. تو جب آپ ملٹیپل گولس لے کر آتے ہیں, ایکچولی اگین یہ آپ کی انزائٹی ہوتی ہے. گیٹ آرگنائز اینڈ ٹیک چارج, بینگ انآرگنائز اور انگیجنگ ان پور پلاننگ. یہ ہمارے پاس, ہمیں پڑھاتا بھی کوئی نہیں ہے, ہم پلاننگ بھی نہیں کرتے, ہمارے پاس جو اکیڈمک ایئر کی ڈائری بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں مارچ میں کون سے لیکچرز ختم ہو چکے ہوں گے, اپریل میں کون سے شروع ہو چکے ہوں گے, مڈ ٹرم کب آئے گا, سیمیسٹر کب ختم ہوگا. تو اگر آپ جتنے آرگنائز ہیں, آپ کے پاس جتنی پلان ہے, پلان یور ٹائم, میک اے شیڈول فرام یور وتھ یور پریورٹیز جو آپ کی زندگی میں, تو اسٹریس نہیں آئے گا. درمیان میں آپ کو بریکس لینے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اکیڈمیکلی بھی آپ کو تھوڑا اکیڈمک سے ہٹ کر اسپورٹس, ٹھیک ہے, اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز, ڈیز سیلیبریٹ کرنے چاہیے. جیسے سر یہاں پر لیکچرز کراتے ہیں تو آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. تو منیمم جو ہے نا, یہ ہمیں ایک 6 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بریک لینا ہوتا ہے ہر انسان کو. اور میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, جو میری کلینک پر لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے شہر سے 4 دنوں کے لیے, 6 دنوں کے لیے, 1 ہفتے سے باہر نکل جائیں گے تو آپ کو میری کلینک پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ اب کومری کا جو ہے نا موسم اچھا ہو گیا ہے, آپ ٹریول کریں. اب تھر پارکر میں جو ہے نا بارشیں ہو گئی, آپ وہیں چلے جائیں. یا آپ نے سمندر 3-4 سال سے نہیں دیکھا تو ایک دن جا کر صرف سمندر کو دیکھ لیں. پرندے کو آوازیں سننا ضروری ہے, صبح اٹھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ نیچر کے جتنے قریب رہیں گے آپ کے اندر اسٹریس کم آئے گا. یہاں پر میرا خیال ہے سلائڈس ختم ہو چکی ہیں, اور اب آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں. جی جی یس سر. ڈپریشن کو, اور میں نے پہلے کہا کہ ڈپریشن ایک لٹریری ٹرم ہے, اداس ہونے کا نام ڈپریشن ہے. دوسرا ڈپریشن ایک سمٹم ہے, جب آپ بیمار ہوں گے نا کسی بھی وجہ سے, آپ کو کوئی کل خدا نخواستہ کہے گا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس A ہے یا B ہے, تو آپ کے اندر سمٹم کے طور پر ڈپریشن آئے گا. اور جس ڈپریشن کی ہم بات کرتے ہیں کلینکل ڈپریشن کی, وہ ایک سنڈروم ہے, سنڈروم آف لاسز, سنڈروم آف لیسز, ٹھیک ہے. آپ کو ہوپ لیس ہو جاتے ہیں, ورتھ لیس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے نا نیورو ویجیٹیو فنکشنز میں سلیپ ڈیکریز ہو جاتی ہے, ایپیٹائٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے, لیس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سارے سمٹمز آتے ہیں. تو اسٹریس اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نارمل فینامینا کا نام ہے, جو پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. وہ ہماری زندگی میں ہمیں ایکچولی اٹ از اے سائیکک انرجی. اگر سم اماؤنٹ آف اسٹریس نہیں ہوگا تو ہم اچھا پرفارم نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ سر نے مجھے کل ریکویسٹ کی کہ آپ آ سکتے ہیں. اچھا, میں نے کہا میں کل کیسے مینیج کروں گا, صبح جام شورو میں لیکچر ہے, گدو کی OPD ہے, پھر مجھے دوبارہ جام شورو ٹریول کرنا پڑے گا. تو میرے لیے تھوڑا اسٹریس تو ہوگا نا کہ میں تینوں چیزوں کو مینیج کروں. سپوز سمجھ میں آئی. تو یہ آج کا اسٹریس ختم ہو گیا. مگر اس اسٹریس سے میں نے کیا سیکھا کہ یار 3 چیزیں کر دی جا سکتی ہے, اچھا کام ہو سکتا ہے. مگر کلینکل جو کنڈیشن ہے ڈپریشن کی, اس کو جو ہے نا ہم ایک صرف اس لفظ سے نہیں سمجھتا کہ جب ہم لفظ کہتے ہیں ڈپریشن, وہ بالکل جو ہے نا اسے ہوتی ہے جیسے کہ ایک انسان جو زندگی سے ہارا ہوا ہے, اس کے اندر ہر وقت اداسی رہتی ہے, ہر وقت خوف رہتا ہے, ہر وقت ڈر رہتا ہے, اور وہ پازیٹیو سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اس کے اندر سے نگیٹو تھاٹس چلتی ہیں. مایوسی نہیں, مایوسی اس کا ایک حصہ ہے. سیڈنس از اے کور, جیسے فیئر از اے کور آف انزائٹی. اگر آپ ایک انسان سے بات کرتے رہیں آپ کو لگا اس کے اندر صرف ڈر ہے, تو وہ ہی اور شی از سفرنگ فرام انزائٹی. مگر آپ اس انسان سے بات کرتے رہے, جس طرح اونین بسر کے پاٹ کھولی نہ چھلکا ہٹائی نہ, آخر میں جگہ شے نکرندی, جیکن وہ کور میں سیڈنس ہے تو وہ ڈپریشن ہے. پر ڈپریشن ہر دفعہ کلینکل نہ ہوں. نارمل زندگی میں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, انہیں کہ سائیکلوتھائمک پرسنالٹی چیبو ہے. انہیں जे अंदरि वेरिएशन्स घणियूं रहंदियूं आहिनि. माना नॉर्मल माण्हुनि खां वधीक उदास रहण ऐं नॉर्मल माण्हुनि खां वधीक ख़ुशि रहण. ठीकु आहे साईं.
یار میرے پاس تو ہزاروں قسم کے ایگزامپلس ہیں. میں آپ کو لاسٹ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ مجھے بہت سارے کیک ملتے ہیں کلینک پر, ٹھیک ہے, یہ ایتھیکلی کتنا صحیح ہے. پتہ ہے کیا ہوا, ایک بالکل ینگ انویسٹر, پڑھا لکھا انویسٹر, یونیورسٹی سے پڑھا ہوا, باہر سے پڑھ کر آیا, اور اس نے بحریہ ٹاؤن میں اپنے والد صاحب کی تھوڑے سے پیسوں سے اس نے بزنس شروع کیا, اور وہ ایک ہی زمانے میں, ایک ہی چند سالوں میں جو ہے نا, وہ اپنی فیملی کا چند اس لوگوں میں آ گیا جو امیر لوگ تھے, ٹھیک ہے. ایٹ سیم ٹائم, ٹھیک ہے, اس کی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی, اور آگے اس نے, ابھی اسے بولنا تھا, نہیں بول پایا, اور آگے اس کی شادی ہو گئی سپوز, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا ڈرگس بھی لے رہا ہے, وہ ساری چیزیں لے رہا ہے, اور اس کا بزنس بھی نیچے جا رہا ہے, اور 6-8 مہینے میں اس نے اس طرح کے ڈیسیشن لیے بیکاز آف دا ڈپریشن کہ اس کا جو کمایا ہوا پیسہ, اس کا کافی سارا حصہ وہ ضائع کر چکا تھا. اس وقت اس کی ایک بہن, جس کو بھی فیملی میں ڈپریشن ہو چکا تھا, اس کو ایسا لگا کہ میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہے, تو میرے پاس جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی ایک ہمارا جو ہے نا وہ 6 مہینے یا سال یا 2 سال پہلے پلان تھا, اب فلاں عید کے بعد اس کی شادی ہونی ہے, 1 ہفتے کے بعد, اور یہ ڈپریشن میں چلا گیا, سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اس نے. اب اس کو دیکھیں, بچہ ریکور ہو گیا ٹریٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. تو جب وہ ٹریٹمنٹ سے ریکور ہو گیا تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا یار تم اس پر ایک مضمون لکھ کر آ سکتے ہو کہ تم سبجیکٹیولی کس کیفے سے گزرے ہو باہر. تو اس نے جو لکھ کر آیا نا, اس میں یہ آپ والے سارے سوالات ہیں, اس کا جواب تھا. مجھے اگر اجازت ہوتی, میں نے اس کو کہا میں اس لیے آپ سے ہوم ورک کروا رہا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کیسا اندر سے فیل کر رہے تھے جب آپ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر رہے تھے, ساری چیزیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا بس زندگی میں ایک چیز مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ کیا کہ میں نے جو سبسٹینس یوز کیا, کینابس, جس کو ہم چرس کہتے ہیں, اس نے میری جو ریئلٹی کی پرسیپشن تھی وہ چینج کر دی. تو سبسٹینس سے بھی وہ جو اس کے اندر پہلے سے موجود فنومینا تھی, جو لاسز باہر تھے, اس کو ریئلٹی سے نکال کے جو ہے کسی اور دنیا میں لے کر چلا گیا, وہ سبسٹینس یوز, ٹھیک ہے. جی بچہ, اب آپ لوگوں سے سوالات آنے چاہیے. پہلے مجھے بتائیں, آپ نے 25% میرا لیکچر سمجھا؟ مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایک اچھا بچہ اٹھے اور مجھے 4 چیزیں بتا دے کہ مینٹل ہیلتھ میں کیا کیا ٹھیک ہوتا ہے. 1, پوٹینشیل کو ریکگنائز کرتا ہے. 2, کوپ کرتا ہے اسٹریس سے. 3, ایک پرپزفل لائف گزارتا ہے. 4, وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف. جی سر وہ کس طرح ہوتا ہے اچانک سے سڈنلی یہ ہارمونز ہمارے جنریٹ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے بیٹا. ہر چیز سائیکلوجی سے نہیں ناپی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایک سبجیکٹ ہے فزیولوجی. فزیولوجی کا مطلب ہے ہومیوسٹیسس, نارمل اسٹیٹ آف باڈی کیا ہوتا ہے. نارمل اسٹیٹ میں میری دل عام طریقے سے جو ہے نا دھڑک رہی ہے, مطلب مور دین 80 نہیں دھڑک رہی ہے, 80 تک دھڑک رہی ہے سپوز. مگر مجھے ایک سام نظر آ جائے, ٹھیک ہے, اور میں اکیلا ہوں, اور میرے اسپیس میں میرا راستہ بھی وہی ہے, میں آگے بڑھ نہیں سکتا, یا تو میں سام کو ماروں یا میں پیچھے بھاگ جاؤں. تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ تو جیسے آپ اچانک سے دیکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے والنٹری, ایک ہوتا ہے انوالنٹری. تو یہ چیزیں انوالنٹری شروع ہو جاتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں آٹونامک نروس سسٹم, جو آپ کے کمانڈ میں نہیں ہوتا, آپ کے کہنے سے نہیں چلتا ہے, وہ خود ہی ڈینجر کو پرسیو کرتا ہے اور رسپانس کرتا ہے. تو آپ رسپانس نہیں کرتے, آپ کے ڈفرینٹ لیولس آف برین ہے. کارٹیکس دیر سے کام کرے گی, مگر کارٹیکس, سیریبرل کارٹیکس سے پہلے کے حصے الرٹ ہو جائیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں آپ محفوظ رہیں, اس لیے آپ سے وہ کام کروا کے چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. میں نے کہا نا, آپ شیر سے بھی ایک اٹیمپٹ ضرور کریں گے لڑنے کی, اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے فائٹ کرنی ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا مجھے فلائٹ کرنی ہے تو آپ بھاگ پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ فزیولوجیکل لیول پر ہوتا ہے. ورڈ ہے فزیولوجی. جی کوئی بھی سوال؟ میں نے جتنی باتیں کی ہیں, کوئی بھی اچھا اسٹوڈنٹ اگر مجھے فیڈ بیک میں 2 لفظ بات بتا دے کہ اس نے کیا سیکھا اس لیکچر سے, سندھی میں, اردو میں, انگریزی میں. جی بیٹا بات کر سکتے ہیں. وی وانٹ کہ ہم آپ کے اندر ایک کانفیڈنس لے کر آئیں, ٹھیک ہے. آپ ڈرے سہمے نہ رہیں, اور آپ مینٹل ہیلتھ کو کوئی انوکھا سبجیکٹ نہ سمجھیں. آپ سائیکیٹری کو ایسے سمجھیں نہیں کہ ان کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کامیاب لوگوں کو بھی پرابلمس آتے ہیں, ٹھیک ہے. ناکام کو تو آتے ہیں, مگر کامیاب لوگوں کے ساتھ بھی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو ڈرے نہیں, ایکسپریس کریں اپنی تھاٹس کو. آپ کراچی کے علاوہ جتنے بھی پروونسز ہیں سندھ کے اندر, وہاں پر آپ کو صرف 50 لوگ ملیں گے, وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں. اس وقت بھی 29 ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے, اور اس میں سے 17 میں سائیکیٹرسٹ پوسٹڈ نہیں ہے. تو بچہ وہاں پر ہمارے پاس جو MBBS ڈاکٹر ٹرین ہو کر جا رہا تھا پاکستان بننے سے لے کر اب تک 22 تک, ٹھیک ہے, اس کو ہم سائیکیٹری کا مضمون انڈر گریجویٹ لیول پر نہیں پڑھا رہے ہیں, تو وہ ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتا. ڈاکٹر ہم سیلف اور ہر سیلف اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ایون کہ وہ MBBS پاس کر کے جاتا ہے, اسے بیسک نو ہاؤ ہوتی ہے, مگر وہ دوائی ٹھیک سے نہیں لکھ سکتا کانفیڈنس کے ساتھ.
تو صدیوں سے جو پریکٹسز ہیں وہ کیا ہے کہ ذہنی جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پیر صاحب کے پاس، درگاہوں پر، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو مطلب خانقاہیں بنی ہوئے ہیں وہاں پر، یا وہ جو لوگ جادو، اثر، ٹونا، اثر، نظر، سحر، جادو، اس طرح کے لوگوں کے پاس لے کر جاتے رہے ہیں. تو سوسائٹی نے اسٹیریوٹائپز بنائے ہوئے صدیوں سے، وہ فالو کر رہی ہے ابھی تک. مگر چینج آ رہا ہے. جب میں سائیکیٹری کی ٹریننگ شروع کر رہا تھا 2002 میں، 3 میں، 4 میں، تو اس وقت 100 کی OPD نہیں ہوتی تھی مینٹل ہاسپٹل میں، روزانہ 70-80 پر ختم ہوتی. آج اس زمانے میں 500 سے زیادہ لوگ وہاں روز وزٹ کرتے. پہلے لوگ بات نہیں کرتے تھے، اب مجھے کئی دفعہ جو ہے نا یونیورسٹی سے پڑھے لکھے بچے آ کر جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں ڈپریشن پر، انزائٹی پر، پرسنالٹی پر.